बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। दोहा के सफारती मेज़ पर बंदूकों की घनघरज लम्हाती तौर पर थम गई है, मगर फ़िज़ा में बारूद की बू अभी बाकी है। सरहदों पर कशीदगी कम ज़रूर हुई है, लेकिन एतमाद की फ़ज़ा अभी गुम है। सफारती ज़राए के मुताबिक अफ़गान तालिबान की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने आर्जी जंग बंदी में तोसी कर दी है, जो दोहा में जारी मज़ाकरात के इख्तिताम तक बरकरार रहेगी। दोनों ममालिक के नुमाइंदे सिक्योरिटी ताउन, सरहदी फायरिंग और दहशत गर्दी के वाक़यात पर बातचीत कर रहे हैं। तो दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास में यह तय पाया कि गैर कानूनी अफ़गान मुहाजिरीन को फौरी तौर पर वापस भेजा जाए, क्योंकि पाकिस्तान अब मज़ीद बोझ नहीं उठा सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने दहाइयों तक अफ़गान भाइयों को पनाह दी, मगर अब वक्त आ गया है कि अपनी सलामती को अव्वलीन तरजीह दी जाए। इसी इजलास में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मौजूदगी में नेशनल एक्शन प्लान के तहत सख्त सिक्योरिटी इक़दामात पर इत्तफाक किया गया। इजलास में वाज़ेह पैगाम दिया गया कि पाकिस्तान अब अपनी सरजमीन पर किसी बैरूनी मदाखलत या दहशत गर्दी को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो सवाल ये है कि क्या ये खामोशी अमन की अलामत है या किसी बड़े तूफान से पहले का सकूत। आज सुबह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने काकूल में पासिंग आउट तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर किसी भी बैरूनी मदाखलत या दहशत गर्दी को बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत दहशत गर्दी को अपने सियासी मकासद के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, और अगर कोई जारहियत की कोशिश की गई तो पाकिस्तान भरपूर और मुंह तोड़ जवाब देगा। उन्होंने मजीद कहा कि अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान ने तालिबान से बातचीत की है और तवक्को की जाती है कि वो अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकेंगे। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज ने, फॉर्मर कोर कमांडर लाहौर, कोर कमांडर क्वेटा और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रहे हैं। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। सर फरमाइएगा, पाकिस्तान मांग क्या रहा है आखिरकार? पाकिस्तान का आस क्या है इस वक्त अफगानिस्तान से? पाकिस्तान सिर्फ ये चाह रहा है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। अफगान हुकूमत इसको इंश्योर नहीं कर पा रही, जिसके नतीजे में पाकिस्तान ने फोकस टारगेट्स पर सर्जिकल स्ट्राइक्स की। अफगान हुकूमत का ये जो मौक़िफ़ है कि हम लोग रोक नहीं पाते, आप किस हद तक इसको वैलिडेट करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान का आस्क है, बड़ा सिंपल आस्क है पाकिस्तान का, एंड दिस हैज़ बिन सो फॉर प्रिटी लॉन्ग टाइम। आस्क ये है कि जी आपकी ज़मीन के ऊपर, अफ़गानिस्तान की सरजमीन के ऊपर कुछ दहशतगर्द तंजीमें बैठी हुई हैं, ख़वारिज बैठे हुए हैं, ऐसे लोग जो बलूचिस्तान में, केपी में, पाकिस्तान में दहशत गर्दी करते हैं, वो वहाँ पे बैठे हुए और दे आर बीइंग सपोर्टेड बाय द इंडियंस। सो आप इनको रोकिए, आप इनको वहाँ पे रोकिए। हमारे पास जो यहाँ पे लोग हैं, हम उनको खुद मैनेज कर लेंगे। वी हैव बीन, आपने देखा होगा पिछले 4-5 दिन में 108-109 के करीब जो लोग हैं उनको, दहशत गर्दों को पाकिस्तान फौज ने उनके कैफरे किरदार तक पहुँचाया। और कल तो आपने देखा होगा कि जो मीर अली में नाकाम एक सुसाइड अटैक हुआ, उसके बाद पाकिस्तान ने वो लोग जिन्होंने ये अटैक ऑर्केस्ट्रेट किया था फ्रॉम अफगानिस्तान, दे वर टारगेटेड। और इट्स अ वेरी क्लियर आस्क दैट यू हैव टू। ये बड़ी अजीब सी बात है अगर कोई अफगान कहते हैं कि जी आप इसको उधर रोके। दे आर सिटिंग इन योर कंट्री, यू आर हार्बरिंग देम, सपोर्ट उनको भारत से आ रही है। सो ये जिम्मेदारी है अगर वो कहते हैं कि जी उनकी तालिबान रजीम की एक सॉवरेनिटी ओवर इंटायर अफगानिस्तान, देन इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टॉप दीज पीपल, टेक कंट्रोल ऑफ दीज पीपल। और ये एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो हमें समझनी है कि दिस इज ऑल्सो नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। एग्जैक्टली। लेकिन ये अफगानिस्तान के लोगों के साथ अफगानिस्तान एज अ स्टेट, पाकिस्तान का बड़ा गहरा रिश्ता है, और वो हर लिहाज से है, वो बरादराना भी है, वो सोशल हमारे लिंकेजेस भी है उनके साथ, वो ट्रेड के भी है, वो और बहुत सारे, इट्स अ मल्टी डायमेंशनल रिलेशनशिप। सो अफगान तालिबान, बिकॉज ऑफ देयर शॉर्ट साइटेडनेस और फॉर व्हाटएवर इंटरेस्ट रीजंस दे हैव, they are putting everything at stake for the people of Afghanistan, which is very unfair to the people and state of Afghanistan. अच्छा सर, तो अब जी आपसे कंटिन्यू कीजिए। जी, अब ये वक्त आ गया है कि जहाँ पे पाकिस्तान हैविंग ट्राइड ऑल मीन्स, finally Pakistan resorted to
the military option because it had become a national security compulsion. اور اس کی میرا خیال ہے بالکل کلیئرٹی کے ساتھ آج فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب نے پی ایم اے میں اپنے خطاب میں بتا دیا this is no more. Anybody who's sitting out there in Afghanistan and acting as a proxy for India and is attacking Pakistan, this will not be acceptable anymore. So there is a single point agenda in Qatar, and the agenda is that you got to stop these people, you got to take control of your own territory and behave like a normal neighborly state. Very تو right. آپ یہ کر لیں گے تو everything is open. دیکھیں جی پاکستان تو ہر لحاظ سے تیار ہے, پاکستان کے لوگ, پاکستان کی گورنمنٹ to support people of Afghanistan, and we have been supporting them for last many decades. Absolutely. So it is the now Afghan Taliban regime has to clearly think in terms of looking after the welfare of the Afghan people, or become a tool in the hands of a short-sighted Indian policy. Exactly. یہ انہوں نے اس کا فیصلہ کرنا ہے. This is about time that they should reach the right decision. اچھا سر, ایک چیز, a very candid question, میں ایٹ لیسٹ یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ افغان طالبان جو ہیں ان کو پاکستان سے کیا ریکوائرمنٹ ہے, ان کو چاہیے کیا؟ انہوں نے کبھی اس چیز کا برملا اظہار بھی نہیں کیا کہیں پر, تو پھر کیا ایسی وجہ ہے کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی ہے, ان کو روکا بھی نہیں جاتا؟ یہ معاملات پھر کس طرح طے ہوں گے, کیونکہ ایونچولی 40 سال تک وہ ہمارے پاس رہے, اب ہم ان کو واپس بھیج رہے ہیں اور ایک کیوس کی سی سچویشن کریٹ ہوئی ہے بارڈرز کے اوپر. جی دیکھیے, یہ بڑا آپ نے بڑی you asked a very pertinent question. افغان طالبان ان ریٹرن کیا چاہتے ہیں, what do they want? So they should lay it out very clearly, openly وہ lay out کریں, وہ پبلک ڈسکورس میں لے کے آئیں اس بات کو کہ جی ان کو کیا چاہیے اسٹیٹ آف پاکستان سے. اور لیٹس سے وہ اگر ان کی کوئی کمزوری ہے, ان کی ریٹ نہیں ہے آن سچ پیپل, سچ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز, ان کے پاس کوئی کمیاں کمزوریاں ہیں, تو اگر وہ کھل کے نہیں بتانا چاہتے تو بہت سارے ڈپلومیٹک چینل ہیں, اس میں بتا دیں پاکستان کو اور اسٹیٹس کو بتا دیں کہ ہماری یہ کمزوری ہے. تو ایوری بڈی وڈ بی ولنگ انکلوڈنگ پاکستان ٹو ہیلپ فل دا گیپس آف ویکنیس دیٹ دے ہیو, تاکہ وہ اپنی وہاں پہ جو ریٹ ہے اس کو اسٹیبلش کر سکے. بٹ یہ نہیں ہو سکتا that you keep shying away from dealing with these people. So therefore, اور اگر کوئی اور ان کی ایسی مجبوری ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں کر پا رہے ہیں تو وہ بتا دیں, چائنا کو بتا دیں, قطر کو بتا دیں, سعودی عربیہ کو, پاکستان کو. We'll help them to resolve this issue because دیکھیے it is becoming a very serious issue for the people of Afghanistan. Exactly. So Taliban regime is responsible to the people of Afghanistan also. تو یہ سچویشن انٹینیبل ہے اور therefore ان کو یہ مینیج کرنا پڑے گا اپنے اندر کی سچویشن کو, otherwise they will very soon lose credibility as a so-called government that they are. Credibility تو شاید پہلے کی بہت کم ہے اور آئندہ چل کے یہ بہت دنوں میں in days it is going to erode very rapidly. سر ابھی جو آپ کہہ رہے ہیں اس کو سپورٹ کرتی ہے یو این کی ایک رپورٹ جس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ افغانستان میں کون سی دہشت گرد تنظیمیں موجود ہیں اور کن ممالک کو ان سے تھریٹ ہے. آج کا جو افغان رجیم ہے اس کو کیا سمجھنے کی ضرورت ہے اور وہ کیوں نہیں سمجھ پا رہا؟ یہ میرے خیال میں سب سے پرٹیننٹ چیز ہے کہ کیوں نہیں سمجھ پا رہے جب پوری دنیا سمجھ رہی ہے. دیکھیں جی, افغانستان کی رجیم کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ریجن میں ایز اے اسٹیبلائزنگ فورس کے طور پہ دیکھے جائیں یا وہ ریجن میں ایز اے ڈی اسٹیبلائزنگ فورس کے طور پہ دیکھے جائیں. آپ نے یو این کی اس رپورٹ کی بات کی جس میں انہوں نے ساری ان تنظیموں کے نام دیے ہیں جو صرف پاکستان کو نہیں بلکہ اور ممالک کو بھی, نیبرنگ کنٹریز کو, دے پوز اے تھریٹ. تو اگر آپ ایک نارمل اچھی اسٹیٹ کی طرح ایکٹ کرنا چاہتے ہیں ود یور نیبرس اینڈ وانٹ ٹو میک شیور کہ اب یہ سارے آپ کے ساتھ مل کے ٹریڈ بھی کریں, آپ کی سوشل اکنامک ویلفیئر ویل بینگ میں بھی رول پلے کریں, تو پھر آپ کو ان ساری تنظیموں کو کنٹرول کرنا پڑے گا. جیسے میں نے بار بار کہا کہ اگر آپ کی یہ کیپیسٹی نہیں ہے تو دین یو ول ہیو ٹو ٹاک ٹو پیپل تاکہ آپ کی یہاں تو کیپیسٹی بڑھائی جائے. ایک اور بڑا امپورٹنٹ پارٹ, بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, میں نے بار بار کہا ہے, آج پھر کہوں گا آپ کے پروگرام میں, انہوں نے آج تک لویا جرگہ نہیں کیا. ٹھیک, which means they do not have actual sovereignty over the state of Afghanistan. یہ لویا جرگہ کریں جہاں پہ بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوں گی اور پھر وہ کوئی پرنسپلز طے کریں گے کہ افغانستان کو اندر سے کیسے گورن کرنا ہے, عورتوں بچوں کے ساتھ کیا کرنا ہے, ایجوکیشن
کو कैसे लेके चलना है, डेवलपमेंट को कैसे लेके चलना है, बहुत सारे फैक्शंस हैं अफगानिस्तान में, उनको कैसे एक दूसरे के करीब ला के एक इंक्लूसिव एक्सेप्टेबल सिस्टम बनाना है, एंड आपने बाकी ममालिक के साथ रीजन में और दुनिया में किस तरह से इंटरेक्ट करना है और अपने आप को एक जेन्युइन स्टेक होल्डर के तौर पे प्रेजेंट करना है एज अ स्टेट. तो इस वक्त ये सारी चीजें इनके पास नहीं है. सो इधर दे आर स्ट्रगलिंग फॉर देयर सर्वाइवल और दे हैव अडॉप्टेड अ वेरी शॉर्ट साइटेड पॉलिसी, या इनके कुछ और ऐसे अंदर के प्रॉब्लम्स हैं जो कि शायद अब इनके कंट्रोल से निकलते जा रहे हैं. तो हेंस दे आर नाउ लीनिंग ऑन from wherever they get some kind of support in terms of money and all, and that is where they went to New Delhi and made some very I would say very for want of words, very foolish statements. So it is not in the interest of this region, it is not in the interest of Afghanistan. So to conclude this, they have to act as a stabilizer and not as a destabilizer. Very right. The patience is not just Pakistan's patience. It's the patience of so many other states which is now running out with the Afghan Taliban regime. And their credibility is seriously at stake. Very right, very right. अच्छा सर, एक और चीज़, दोहा में जो इस वक्त बातचीत हो रही है, तालिबान के रवैये को आप कैसे देख रहे हैं? क्या वो वाकई जंगबंदी चाहते हैं या सिर्फ वंस अगेन अ वेरी क्रिटिकल थिंग, वक्त हासिल कर रहे हैं, टाइम बाय कर रहे हैं, हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं ताकि दोबारा इन्हीं सरहदी इलाकों पर मुनज़्ज़म हो सकें? इसको आप कैसे देखेंगे? इसमें ऐसे जी कि मैं आई विल लुक एट इट फ्रॉम बोथ पॉइंट्स, बिकॉज इन्होंने आज तक, लेट्स से आप दोहा एग्रीमेंट को ले लेते हैं और बहुत सारी बातचीत जो इसके दरमियान में होती रही जब से ये तालिबान रजीम आई अफगानिस्तान में, दे हैव नॉट बीन एबल टू ऑनर द एग्रीमेंट्स, they have not been able to honor their words. तो एक तो मैं इसको सस्पिशन के साथ जरूर देखूंगा because that is the experience. True. दूसरा मैं इसको होप के साथ भी देखूंगा because now the environment has changed. It's a new environment. और उसमें अगर ये स्टेट क्राफ्ट को, रियासतकारी को जानते हैं और अपने अफगानिस्तान के इंटरेस्ट में ये एक्ट करना चाहते हैं तो सिंसियरिटी की होप की जा सकती है. और पाकिस्तान इनसे कोई ऐसी चीज़ नहीं मांग रहा विच इज़ नॉट डूएबल. वो एक सिंपल चीज़ है कि भाई ये आपके यहाँ ये लोग बैठे हुए, ये दहशतगर्दी कर रहे हैं, इनको आप कंट्रोल कीजिए. बाकी जो पाकिस्तान में मौजूद है उनको पाकिस्तान खुद देख लेगा एंड इंशाल्लाह सिचुएशन विल कम अंडर कंट्रोल और एक स्टेबलाइज्ड एनवायरनमेंट विल कम इनटू बीइंग. ये सिंपल सी बात है जी. पाकिस्तान इज नॉट आस्किंग मून फ्रॉम अफगानिस्तान. बिल्कुल ठीक. तो एंड देन देयर इज अ लॉट. फिर उसके बाद अफगानिस्तान के लोगों के लिए बहुत कुछ है इन टर्म्स ऑफ जब कनेक्टिविटी सेंट्रल एशिया के साथ मुकम्मल होती है उसमें और लोग आ जाएंगे डेवलपमेंट के लिए और फिर ये अफगानिस्तान कैन रियली बिकम अ राउंड अबाउट फॉर ट्रेड. अभी इट हैज बिकम अ राउंड अबाउट फॉर टेरर. एग्जैक्टली. तो ये दे हैव टू मेक अ चॉइस. सर, अभी हमने देखा कि अफ़गान फॉरेन मिनिस्टर गए इंडिया, वहाँ पर जाके उनकी मुलाकातें हुई और बड़ा उस चीज़ का ढंडोरा पीटा गया कि जी एम्बुलेंसेज आ गई. हिंदुस्तान का जो ऑब्जेक्टिव अफ़गानिस्तान के तनाजुर में है वो ये है कि अफ़गानिस्तान के ज़रिए एक प्रॉक्सी वॉर मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान पर मुसल्लत रखी जाए, जो दैश हो, TTP हो या इसमें किसी और बहुत सारी दहशतगर्दों की तंजीमों की मद में. अफ़गानिस्तान में तरक्की, माशी मजबूती, ये हिंदुस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है. अगर ये पूरी दुनिया को समझ है तो अफगानिस्तान को क्यों नहीं समझ? वो क्यों कासिर है इसको समझने से? इससे पहले सवाल ये उठता है कि हिंदुस्तान को क्यों नहीं समझ? Why is India trying to become a net destabilizer in this region and trying to extend instability beyond the borders of South Asia to Central Asia and other places also? तो ये तो बड़ी flawed strategy है और this could only be born out of frustration. आपको जैसे मालूम है कि भारत की ये गवर्नमेंट जो मिस्टर मोदी एंड हिज गैंग, दे आर अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर. उन्होंने जो एक डिलूजन क्रिएट की हुई थी इनसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया, दैट डिलूजन क्रम्बल्ड इन मे. अब वो अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं. सो गेटिंग इनटू दिस काइंड ऑफ अ कॉन्वर्सेशन विद अफगान तालिबान regime which lacks credibility within Afghanistan. And बिल्कुल आपने ठीक कहा, their sole objective seems that they will continue to create trouble for Pakistan and try and present it to their people as their strategic masterstroke. In fact, it is a strategic blunder. It is not going to survive for long because ये policy चल नहीं सकती. इसका बहुत बड़ा backlash है जो कि भारत के ऊपर आने वाला है.
from different quarters. देखिए जी, China, United States, Central Asian states, GCC, Pakistan, they all want stability in this region for good reasons. So the only destabilizer in this region is India, which is lending support to these proxies and maybe by paying some pennies to Afghan Taliban also. So this is an unfortunate situation for that India has come down to this level. My advice to saner elements in India, I'm sure there must be a lot because it's a big country, ज़रूर समझदार लोग होंगे वहाँ पे, who need to now come forward and talk to their government or the decision makers कि आप अपने political survival के लिए इंडिया की जो ये flawed strategy है इसकी तरफ ना जाइए, इसका इंडिया को बहुत सारा नुकसान होना है politically, diplomatically and even eventually economically. True. So therefore, somebody needs to really talk to New Delhi and inject some sense either from within or without. Very So right. with regards to the Afghan regime, they have उनको एक opportunity मिली है. हाँ. अब कतर में एक opportunity है. It has come the hard way, but it has come. इसमें it will बड़ा clear हो जाएगा the behavior of the Afghan regime after they whatever they agree in Doha and go back to Kabul. How do they kind of react from there on? So ये बहुत clear हो जाएगा. मुझे तो ये कहने में भी कोई आर नहीं. मेरा ये ख्याल है कि there are splits within them. इनके दरमियान में splits हैं. There are people who are there is a sort of an internecine power struggle which has already begun within their own ranks. So this is not a good time for Afghan Taliban to go and make such ridiculous statements as they made in Delhi with regards to Kashmir and other things. That does not it is not justifiable for Afghan Taliban regime and इसका एक अपना internal backlash अफगानिस्तान से भी आएगा और रीजन से भी आएगा. ठीक. अच्छा सर, अ वेरी लॉजिकल डिस्कशन जो इस वक्त हम लोग कर रहे हैं, आप जो बता रहे हैं, लेकिन एक चीज़ दोबारा जो पीपल ऑफ पाकिस्तान है वो समझने से कासिर हैं कि पाकिस्तान में 4 दहाइयों 3.5 जनरेशन्स अफगानियों की हैं, लेकिन अब उन्हीं के इलाकों से दहशतगर्दी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो रही है. इसकी क्या वजह है? देखिए जी, पहले तो आज let me, if you allow me just 3 minutes, I'd like to clarify this. पहली बात यह है कि since 1947 से लेके 1974 तक अफगानिस्तान की गवर्नमेंट उस वक्त एक स्टेबल सॉर्ट ऑफ एन अफगानिस्तान था अंडर किंग जाहिर शाह एंड ऑल, तो उसने कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी थी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए जो वो कर सकते. They did everything, including physical attacks inside Pakistani territory. ये 1950s में भी किए उन्होंने, 1961 में भी किए उन्होंने. They physically attempted to capture Pakistani territory both in erstwhile FATA as well as in Balochistan. कम लोगों को पता है because शायद हम उस तरह से ना मेमोरी रखते हैं. उसकी मैं वजह बताऊंगा क्यों कम लोगों को, कि यहाँ पे पाकिस्तान फौज इनके साथ उस वक्त लड़ी and we had to evict them from these areas along with our tribal brothers, and FC and Pakistan Army and Pakistan Air Force fought to push these Afghan forces there. अब 1974 में वहाँ पे situation change हो जाती है. Mind you, आपको मैं ये भी बता दूँ कि जब 73-74 में यहाँ पे OIC समिट हुई लाहौर में भुट्टो साहब के ज़माने में, सारे मुसलमान दुनिया के लीडर्स यहाँ पे आए. There was except one leader of one country who was missing, and that was from Afghanistan. True. उसके बाद अफगानिस्तान में हालात ख़राब हुए. अच्छा जी, एक और चीज़ आपको, पश्तूनिस्तान की एक मूवमेंट चलाएगी जो कि इंडियंस ने और उस वक्त की KGB ने मिलके चलाई. फिर हमारे जो बलोच भाई थे उनकी एक मूवमेंट चली. ये सारी मूवमेंट्स वर बीइंग रन फ्रॉम अफगानिस्तान. इनके ट्रेनिंग कैंप्स वहाँ पे थे, ये वहाँ पे बैठे होते थे. और देयर इज अ क्रेडिबल एविडेंस, अनडिनाइबल हिस्टोरिक एविडेंस ऑफ दिस, ये सारे लोग वहाँ पे थे. जलालाबाद में इन्होंने एक पश्तूनिस्तान की गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाई. ये सारी बातें मैं आज इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे पाकिस्तानियों को ये पता होना चाहिए कि दिस हैड बीन द एटीट्यूड ऑफ द अफगान गवर्नमेंट. लेकिन अब आपने नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपली ज़हन में ही आता है कि ये पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक डिस्कोर्स में, सोशल डिस्कोर्स में ये बहुत ज़्यादा इस पर बात क्यों नहीं की गई? वो इसलिए नहीं की गई कि जो हमारे पुराने लोग थे जो पाकिस्तान की स्टेट को चला रहे थे, उनके ज़हन में एक चीज़ बड़ी क्लियर थी कि इवेंचुअली वी हैव टू हैव a brotherly good relation with the people of Afghanistan. अगर हम इसको अपने strategic discourse में ले आएंगे तो ये हमारे कल्चर का हिस्सा बन जाएगा to look towards Afghanistan from a different viewpoint.
تو یہ انہوں نے بڑے طریقے سے مینیج کیا کہ یہ ساری جو بات چیت میں آج آپ کے سامنے کر رہا ہوں یہ پاکستان کے پبلک ڈسکورس میں نہ لائی جائے، تاکہ ایک جگہ رہے، ایک سپیس ہمیشہ رہے کہ پاکستان اور افغانستان کے لوگوں کے درمیان میں فرینڈلی ریلیشنز قائم ہو سکے. سچویشن چینجڈ ان 1979. the Soviet mighty Soviet armies walked in. اور لیٹ می بی آنیسٹ ود یو، ہم بہت سارے سوویٹس کے ساتھ فاسٹ فارورڈ اب کے وقت میں پچھلے 8-10 سال میں ہم نے ان کے ساتھ انٹریکٹ کیا جو اس وقت افغانستان میں موجود تھے یا they were in relatively important decision making slots. وہ بالکل یہ کلیئرلی کہتے تھے we had not just come to Afghanistan, we had come to reach the warm waters. یہ ایک تھیری ہے پاکستان میں چلتی نہیں جی وہ تو صرف افغانستان میں آئے تھے اور وہ کمیونزم کی تھیری لے کے آئے تھے، لائے ہوں گے بھائی، but their strategic objective was to get to the warm waters. وہ پاکستان سے جانا تھا، اور پاکستان کی پہلے 3-4 سال لڑائی جو لڑی پاکستان نے وہ without any support لڑی، بعد میں باقی western nations and everybody got involved in it. However, that said, پاکستان کا ہمیشہ یہ strategic objective رہا ہے، آج بھی ہے. It is unchanged that we need to have good neighborly relations with our Afghan brothers. اس لیے ان کو 30-40 سال پاکستان میں رکھا، look after کیا، آج بھی کرتے ہیں. So the point I'm trying to make is there is no change. آج بھی change نہیں ہے اس strategy کا objective وہی ہے، صرف اس کی dynamics change ہوئی. And this is where we are at this point in time, and all are good, great wishes for the people of Afghanistan, but Afghan Taliban regime has come to terms to that point کہ پاکستان کے لوگوں کے اوپر بھی اس طرح سے ادھر سے دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے. لیفٹیننٹ جنرل عامر ریاض صاحب، سر تھینک یو ویری مچ جی، ویری گریٹفل فار یور پارٹیسپیشن. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آئیں گے تو سیاست میں جو ہلچل ہو رہی ہے، خیبر پختونخوا اور وفاق کے درمیان جو تناؤ بڑھتا نظر آ رہا ہے نئے سی ایم کے آنے کے بعد، اس پہ بات کریں گے. اور میرے ساتھ ہوں گے سابق وفاقی وزیر محمد علی درانی. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین، پاکستان ایک بار پھر فیصلہ کن موڑ پر کھڑا ہے. سیاست میں ہلچل، صوبوں اور وفاق کے درمیان بڑھتا تناؤ اور سرحدوں پر گولیوں کی آوازیں ایک بار پھر امن کے نعروں کو دبا رہی ہیں. خیبر پختونخوا میں نئی حکومت کے قیام کے بعد اختیارات کی کشمکش، وفاق سے بڑھتی خلیج اور دہشت گردی کی حالیہ واقعات نے ملک کو ایک نئی بے یقینی میں دھکیل رہی ہے. پاک افغان سرحد پر کشیدگی، طالبان حکومت کی غیر واضح رویے اور بھارت کی جارحانہ حکمت عملی نے پاکستان کے لیے علاقائی چیلنجز کو مزید بڑھا دیا ہے. کہیں امریکی کردار پر سوال اٹھ رہے ہیں تو کہیں بھارت کی خاموش اثر رسوخ کی بازگشت سنائی دے رہی ہے. اندرون ملک عوام مہنگائی، بے روزگاری اور سیاسی انتشار کے بوجھ تلے دبے ہیں، جبکہ سیاستدان بیانیوں کی جنگ میں مصروف ہیں. ایسے میں سب کا سوال ایک ہی ہے، کیا ریاست، سیاست اور قیادت واقعی ایک صفحے پر ہے؟ انہی اہم معاملات پہ بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا ہے پروگرام کے اس حصے میں سابق وفاقی وزیر محمد علی درانی صاحب. درانی صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. درانی صاحب فرمائیے گا، سہیل آفریدی کو خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ مقرر کیا گیا، کیوں وفاقی حکومت کے وزراء نے اس فیصلے پہ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں اور آج کی تاریخ تک ایک ان کالڈ فار سچویشن وفاق اور کے پی گورنمنٹ کے درمیان ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قائد صاحب، جو اس وقت وفاقی حکومت کا جو عمومی رویہ ہے وہ ملک کے اندر اسٹیبلٹی انہیں سوٹ نہیں کرتی. دوسری بات یہ ہے کہ ملک کے اندر اسٹیبلشمنٹ اور عوام اور اپوزیشن کے درمیان ایک نان کنفرنٹریشنل ایٹماسفیئر جو ہے وہ انہیں انسیکیور کر دیتا ہے. اس لیے مرکزی حکومت پوری کوشش کرتی ہے کہ وہ اداروں کو اور جو اپوزیشن ہے ان کو آپس کے اندر ٹکراؤ میں اور ایک ہنگامی کیفیت میں رکھے. اب دیکھیں نا، بڑا فطری سی بات ہے بھئی، ایک اسمبلی نے اپنا ایک لیڈر آف دا ہاؤس الیکٹ کر لیا. اب اس کے اندر کس کو الیکٹ کیا؟ کوئی باہر سے کوئی کسی دوسری نیشنلٹی کے بندے کو لا کے نہیں کیا، پہلے سے اسی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ایک وزیر کو وزیر اعلیٰ بنا دیا. تو اس میں کون سا مطلب جسے کہتے ہیں ایک انہونی بات ہو گئی.
لیکن جو سیاست کے لوگ ہیں، سیاسی ڈیلنگ کرنے والی جو ہماری حکومت ہے، وہ ہر ایشو کو ایشو بناتی ہے تاکہ اس ایشو کی گرد کے اندر وہ اپنی انلیجیٹیمیٹ ایگزسٹنس کو اور اپنی لیک آف پاپولیرٹی کو اور اپنی جو لیک آف پرفارمنس کو چھپا سکے۔ مطلب اس وقت جو سوالات ان کی اپنی گورننس پہ اٹھتے ہیں، وہی سوالات وہ دوسروں پہ ڈال کے اپنے آپ کو ایگزونوریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اب یہ جو ایک جس سے کہتے ہیں ایک ہنگامی کیفیت پیدا کر دینا، اور ملک کے مفاد اس وقت ہم آہنگی کے اندر ہے، ملک کا مفاد اس وقت یکجہتی کے اندر ہے، ملک کا مفاد اس وقت مفاہمتی رویوں میں ہے۔ جب کوئی بارڈرز پہ جب ٹینشنز ہوتی ہیں، جب کسی ملک کو چیلنجز ہوتے ہیں، تو دشمن بھی اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی یہ کیسے حکمران ہے کہ جو ایسی صورتحال میں جو ہے وہ مزید ٹینشن اور سٹریسز پیدا کر رہے ہیں، اور وہ مزید ٹکراؤ کی کیفیت پیدا کر رہے ہیں۔ درائے صاحب تو یہ میں تو بہت ٹھیک، درائے صاحب ذرا یہ فرمائیے گا، ایک صورتحال ہے جو اس وقت خیبر پختونخوا کی اور وفاقی حکومت کی ہے، وہاں پر دہشت گردی کے تناظر میں وفاقی حکومت اور ریاست دونوں چاہتی ہیں کہ وہاں پر آپریشن کیا جائے، جبکہ جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے وہ کہتی ہے بات چیت سے یہ مسئلے کو حل نکالنا چاہیے، اور یہ دونوں اپنی پوزیشنز پر سٹیٹک ہیں، کوئی چینج نہیں ہو رہا ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ یہ ایک پیج پر کیا آ سکتے ہیں، یا یہ کشیدگی آپ کو لگتا ہے یہ بڑھے گی، کم نہیں ہوگی؟ دیکھیں، ایک طرف تو اختیار ہے، مرکزی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس اختیار ہے، بلکہ وہ اختیار ہے جو صوبے نے خود ان کو دیا۔ صوبے کے اندر جو بھی آپریشن ہوتا ہے فوج کی طرف سے، رینجرز کی طرف سے، مرکزی حکومت کی طرف سے، دہشت گردی کے خلاف جو بھی آپریشن ہو رہے ہیں، وہ سارے کے سارے صوبائی حکومت کی اجازت سے ہو رہے ہیں۔ ٹھیک، صوبائی حکومت نے خود انہیں انوائٹ کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد اب اگر بیانات کو آپ ایشو بنا کے آپ گراؤنڈ کو اس سے ریپلیس کرنا چاہتے ہیں، سیاسی بیانات تو حکومتیں بھی دیتی رہتی ہیں اور وہ بھی اپوزیشنیں بھی دیتی رہتی ہیں، اپنے اپنے بیانات چلتے رہتے ہیں ہر ایک کے کہ جی ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے۔ کون سا آپریشن نہیں ہونے دیں گے یہ کس نے پوچھا ہے؟ اور کون سا آپریشن ان کے نہ ہونے کی وجہ سے رک گیا ہے؟ ٹھیک، بھائی وہ تو ایک خود پوری صوبائی پوری فورس، صوبائی پولیس، پوری صوبائی ادارے جو ہیں وہ حکومت کی ڈسپوزل پہ ہے کہ وہ، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اور ایگزسٹنس نہیں ہے کسی کی، جو مطلب پوری کی پوری جو فورسز ہیں۔ اصل میں جو اس وقت ایشو ہے جس کو بہت دفعہ فیلڈ مارشل صاحب نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، ڈی جی ایس پی آر نے بھی کیا ہے، کہ بھائی اس وقت ایشو یہ ہے کہ جو گورننس کے گیپس ہیں، جو حکومتی گورننس کے گیپس، ان کو ہمارے جو فوجی جوان ہیں وہ اپنی جانوں کے نذرانے سے فل کر رہے ہیں۔ یہ سارا کام تو حکومت کا ہے، مرکزی حکومتوں کا ہے، صوبائی حکومتوں کا ہے، کہ وہ جو کاؤنٹر ٹیررزم کے سارے جو ادارے ان کو کرنا چاہیے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل تو صحیح۔ اس لیے میں تو اس چیز کو بالکل سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ جو ماحول بنایا جاتا ہے، زبانی ایک پیالی کے اندر طوفان کھڑا کیا جاتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ ایک اور بھی ماحول بنا ہوا ہے، وہ ماحول یہ ہے، سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں، اس کے بعد وہ اڈیالہ جیل جاتے ہیں عمران خان کو ملنے کے لیے، ان کو ملنے نہیں دیا جاتا، اسی دوران پرائم منسٹر ان کو فون کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی مجھے آپ عمران خان سے ملنے دیں، پرائم منسٹر کہتے ہیں میں پوچھ کر بتاتا ہوں۔ یہ بھی ایک سچویشن کریٹ ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جب تک میں عمران خان کو نہیں ملوں گا میں اپنی کابینہ اناؤنس نہیں کروں گا۔ سیکیورٹی میٹنگ ہوتی ہے، اس میں وہ خود نہیں چاہتے، مزمل حسین کو بھیج دیتے ہیں۔ یہ اب صورتحال کیا ہوگی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جہاں تک سوال ہے مطلب جیل میں ملاقات کا، اور ایک چیف منسٹر کو جیل میں ملاقات نہ کرنے دینے کا، پرائم منسٹر کا کہنا میں پوچھ کے بتاؤں گا، مطلب وہ روٹی کو چوچی کہنے والا معاملہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بھائی اختیار تو آپ کا ہے، ہاں، آپ اپنے اختیار کی ہر چیز کو اپنے مفاد میں سے استعمال کرتے ہیں، ہاں، لوگوں پہ گولیاں چلانی ہو وہ بھی چلا لیتے ہیں، کوئی بھی آپریشن کرنا ہو وہ بھی کر لیتے ہیں۔ جب جو ہے کسی کا اپوزیشن سے متعلق کوئی کام آ جائے تو آپ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں۔
کہ میں نہیں ہوں کوئی اور ہے، یہ غلط بات ہے. جب آپ حلف لے کے ایک آئینی حیثیت پہ بیٹھے ہوتے ہیں، بھلے 47 پہ ہی بیٹھے ہوں، لیکن آپ کو جو اختیار آپ کا ہے اسی کی آپ کو جواب دہی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ صوبائی حکومت کا معاملہ ہے، جیل کے معاملات کو صوبائی پنجاب کی حکومت ڈیل کرتی ہے یا مرکزی حکومت کی ہی پنجاب میں حکومت ہے. تو انہیں یہ زیادتی نہیں کرنی چاہیے کہ ایک صوبے کے چیف منسٹر کو جو ہے، مجھے یاد ہے میاں صاحب جب چیف منسٹر تھے وہ کے پی کے میں گئے تھے، وہاں اپوزیشن کی حکومت تھی، جیل میں لوگوں سے ملنا تھا، پورے پروٹوکول کے ساتھ انہیں وہاں لے جایا گیا تھا لیٹ 80s میں اور ارلی 90s میں. مطلب یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آپ ایک مطلب ایک پوزیشن پہ بیٹھنے کے باوجود پھر آپ وہ بن جائیں انوسینٹ بن کے جو ہے ایسی باتیں کرنی شروع کر دیں. میں پوچھ کے بتاؤں گا، انہوں نے کس سے پوچھنا ہے؟ مطلب والد صاحب تو اب بیچارے ہیں نہیں، تو میاں صاحب سے چلو پوچھ لیں، پوچھ کے انہیں کہہ دیں کہ ہاں جی. میاں صاحب تو کبھی نہیں روکیں گے میاں نواز شریف صاحب. تو مطلب اس لحاظ سے یہ ہے کہ انہیں چاہیے وہ اپنی ذمہ داریوں کو ذمہ داری سمجھ کے ادا کریں اور بچپنے کے کام نہ کریں. وہ ماشاءاللہ بہت ایک ذمہ دار ملک کے ذمہ دار عہدے پہ بیٹھے ہوئے مطلب بڑے سینئر پولیٹیشین ہیں. بالکل صحیح. ذرا تھوڑا سا میں افغانستان والی سائٹ پہ بھی اب آپ سے بات کرنا چاہوں گا. افغان سرحدی علاقوں میں سے پاکستان پر فائرنگ، کیا یہ حملے صرف آپ کو لگتا ہے مقامی طالبان عناصر ہیں جو کر رہے ہیں، یا کابل کی عبوری حکومت کی خاموش اجازت بھی ہے، کیونکہ اس کے بغیر یہ سب کچھ ممکن نہیں اپیرنٹلی نظر آتا؟ دیکھیں جو اس وقت جو پاکستان پہ اوپر اس میں کہتے ہیں مطلب اس میں تعرض ہوا ہے، پشتوں میں کہتے ہیں جو تعرض ہوا ہے یا جو ایڈوانس ہوا ہے وہ تو گورنمنٹ کی فورسز کی طرف سے ہوا ہے نا. اور جو دہشت گردی ہے وہ تو ہو رہی ہے، ابھی بھی ہو رہی ہے، سیز فائر کے بعد بھی ہو رہی ہے ان کی طرف سے. لیکن جو ڈائریکٹ ہمارے جوانوں کے اوپر فائرنگ کی ہے وہ تو افغان فورسز نے کی ہے، اور انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے. اس کو ریئیکشن اسی لیے پاکستان کو اس کے اوپر ریئیکٹ کرنا پڑا ہے. اور لیکن یہ الگ بات ہے کہ یہ ساری سچویشن جو ہے یہ مطلب انڈیا کے لیے تو بڑی خوشی کی سچویشن ہے کہ انہوں نے یہ چیز اچیو کی ہے. پھر یہ ہے کہ وہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو بڑا کلیئرلی انڈیا کی فنڈنگ موجود ہے. اب اس فنڈنگ کی موجودگی میں ایک بڑا یہ ایک چیلنجنگ سچویشن بن چکی ہوئی ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کے فارن آفس کے لیے. اور ہمیں اس کے اوپر بہت ہی زیادہ قومی سطح کے اوپر یکجہتی کی اور ہم آہنگی کی ضرورت ہے. ہمیں یہ کچھ چھوٹا چیلنج نہیں ہے جو آج ہم فیس کر رہے ہیں. لیکن درائی صاحب جو ابھی بات کہہ رہے ہیں آپ بڑی امپورٹنٹ ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ افغان سرحدی علاقوں سے پاکستان پر جو حملہ ہو رہا ہے، افغان حکومت اس میں جس کے ابھی آپ بھی ذکر کر رہے ہیں، افغان حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ جو دہشت گرد گروہ ہیں یہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. اب یہ دعویٰ حقیقت پر مبنی ہے یا پاکستان کے خلاف آپ کو لگ رہا ہے ایک اور منصوبہ ہے جس کی پاداش کی جا رہی ہے؟ دیکھیں جی، جب افغانستان کے اندر کچھ ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے یہ پاکستان کروا رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور اس کے کتنی مطلب ماضی کی ایگزامپل موجود ہے. آج اگر پاکستان میں ہو رہا ہے اور طالبان ہی آ کے کر رہے ہیں اور ٹی ٹی پی کر رہی ہے یا ٹی ٹی اے کر رہی ہے، جو بھی کر رہی ہے، مطلب وہ اور جو بھی فورسز ہیں وہ افغانستان کی طرف سے ہی آ رہی ہیں. ہم افغانستان سے ہی اس کا گلہ کریں گے. ہم چاہیں گے کہ افغانستان ان کو سیف ہیونز نہ دے. اور مطلب جب بھی پاکستان کے اندر کوئی انسرجنسی ہوتی ہے اس کے کیمپس جو ہے وہاں بن جاتے ہیں. ہم 70s سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہی ایک وہاں کی روٹین ہے. تو اس وقت جو ہمارا گلہ ہے پاکستان کا وہ بالکل جائز گلہ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں ان کو سیف ہیونز بھی دیے گئے ہیں، ان کو وہاں سے پروٹیکشن بھی مل رہی ہے. اور سب سے بڑی جو اس وقت ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو امریکن ویپنز جو ہے وہ امریکن مطلب ہشڈ اپ وڈرال کے بعد جو افغانستان وہ وہاں پر ملے بالکل ٹھیک کی صورت میں ہمارے اوپر آ رہے ہیں، اور ہماری فورسز کے لیے وہ بڑے سوفسٹیکیٹڈ ویپنری ہے جو کہ ہمارے لیے ایشوز کریٹ کر رہی ہے. ہمارے بڑے
سینئر جو آفیسرز ہیں وہ اس چیز میں جانے دے رہے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ویری رائٹ. محمد علی درائن صاحب تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک سے جس وقت واپس آئیں گے تو مولانا فضل الرحمان پارلیمنٹ کے اوپر بڑا سخت تنقید کر رہے ہیں, پارلیمنٹ کے کردار پہ بہت سخت تنقید کر رہے ہیں, اس پہ بات کریں گے. اور سینیٹر کامران مرتضیٰ میرے ساتھ ہوں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین مولانا فضل الرحمان نے زوردار تنقید ان کی سامنے آئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ عوام کی نمائندگی کا ادارہ نہیں رہی اور کارکنان اسلام آباد کی جانب فوری طور پر روانہ ہوں. مولانا فضل الرحمان نے واضح کیا ہے کہ ان کی سیاست قانون اور سنت اور اسلامی اقدار کی سیاست ہے. گزشتہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی اور وہ اسے تسلیم نہیں کریں گے. نوجوانوں کو بیدار کرنے, اصولوں پر قائم رہنے اور عوام کے ووٹ کے حق کے لیے جد و جہد جاری رکھنے کی ہدایت بھی دی گئی ہیں. انہوں نے اسرائیل کے تسلیم کرنے کے عزم پر سخت تنقید کی اور کہا کہ عوامی مزاحمت نے اس نظریے کو ناکام بنایا ہے. مولانا فضل الرحمان نے کہا جب تک ہم زندہ ہیں تمہارا باپ بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکے گا. یہ بیان سیاسی میدان میں ایک نیا طوفان کھڑا کر رہا ہے اور آنے والے دنوں میں اس پر اثرات ہر سطح پر محسوس ہوں گے. اس تمام تر صورتحال پہ بات کرنے کے لیے آئی ایم ویری گریٹفل مجھے جو جوائن کیا سینیٹر کامران مرتضیٰ نے, سینئر رہنما JUIF. کامران صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. فرمائیے گا, مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ عوام کی نمائندگی کا ادارہ نہیں رہی اور اس پر سخت تنقید بھی سامنے آئی ہے. آپ کی پارٹی کیا سمجھ رہی ہے کہ پارلیمنٹ کی جو موجودہ عملی کارکردگی ہے کیا آپ اس سے مطمئن نہیں ہیں؟ دیکھیے جو الیکشن میں جو کچھ ہوا تھا وہ تو ہوا تھا. جو مینڈیٹ جن کو ملا جن کو نہیں ملا, جس طرح سے نتائج مرتب ہوئے, یہ سب کچھ تو تاریخ کا حصہ بن گئے. یا کچھ عدالتوں میں چیلنج بھی ہوئے, کچھ عدالتوں میں چیلنج نہیں بھی ہوئے. مگر اس کے بعد کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تمام ایشوز جو وہ تمام تر معاملات ملک کو درپیش ہیں, کیا پارلیمان اس کے اوپر بحث مباحثہ کر رہی ہے؟ کیا بحث مباحثے کے نتیجے میں وہ معاملات طے کیے جا رہے ہیں؟ تو اس کا جواب جو ہے فوری طور پہ ذہن میں آ جائے گا کہ نہیں, ایسا نہیں ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر پارلیمان واقعی ارریلیونٹ ہو گئی. اور جب پارلیمان جن ملکوں میں ارریلیونٹ ہو جاتی ہے تو اس کے نتائج جو ہے وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ لوگ پھر قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں بعض اوقات. اور بعض اوقات جو ہے وہ قانون کے تحت جو ہے وہ جد و جہد کرتے ہیں, اور وہ جد و جہد جو ہے وہ پھر سڑکوں کی طرف سے ہو جاتی ہے. تو اس وقت معاملہ یہ ہے کہ ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے, مگر ہماری جد و جہد کا رخ پھر سڑکوں کی طرف جانا چاہ رہا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ معاملات نہیں سلجھاتے پارلیمان کے اندر. آپ امریکہ گئے, آپ دوسرے ملکوں میں گئے, کیا پارلیمان میں آپ نے تکلف کیا کہ پارلیمان میں جانے سے پہلے جو ہے نا اس میں پارلیمان کو اعتماد میں لیتے, آنے کے بعد پارلیمان کو اعتماد میں لیتے؟ آپ نے معاہدہ جات کیے, ضرور حق ہے پاکستان دوسروں سے معاہدے کرے, مگر کیا وہ پارلیمان کے سامنے لائے گئے, پارلیمان سے اس سے کوئی رائے لی گئی, پارلیمان کو اعتماد میں لیا گیا؟ تو ان سب کے جوابات جو ہے نا نیگیٹو میں آتے ہیں. اور جب جوابات پارلیمان کے حوالے سے نیگیٹو میں شروع ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد دو باتیں رہتی ہیں, یا ایسی جد و جہد جو اسٹریٹ کی طرف, سڑکوں کی طرف رخ کرتی ہے, یا پھر ایسی جد و جہد یا ایسے معاملات جو بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں اس وقت درپیش ہیں سرکار کو, اسٹیٹ کو, یہ اس طرح کی جد و جہد شروع ہو جائے. ٹھیک, دو چیزیں ہیں. ایک 2018-2024 کے انتخابات پہ انہوں نے کہا مجھے یقین نہیں ہے, اور اس کے بعد یہ ساری صورتحال آج جب PDM کی حکومت تھی اس کے بعد یہ الیکشنز لڑے گئے. سوال یہ ہے کہ آج یہ سب کچھ کیوں سامنے آ رہا ہے, آج کیوں مولانا صاحب اس طرح کا میسج کنوے کر رہے ہیں ٹو دا فیڈرل گورنمنٹ, اور کہا جا رہا ہے کہ جی, اور اس کا بڑا ریپلنگ افیکٹ ہو رہا ہے سسٹم کے اندر بھی. سسٹم کے اندر پتہ نہیں سسٹم سو رہا ہے یا کچھ پی کے بے ہوش پڑا ہوا ہے. سسٹم اگر جاگ رہا ہوتا تو آج ملک کے یہ حالات نہ ہوتے. دیکھیے ایک بات تو طے ہے کہ جو آج کے حالات ہیں اسپیشلی آپ کے دو صوبوں میں ایٹ لیسٹ, وہ 2 سال پہلے یہ حالات نہیں تھے.
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2 صوبوں میں حالات کی تباہی تو آپ کے موجودہ نظام نے اس کو تباہی کا شکار کیا. تو پھر اگر نظام اس کو دیکھ رہا ہے, سسٹم اس کو ایگزامن کر رہا ہے, تو پھر اس کی وجہ جاننے کی بھی کوشش کریں. جب آپ وجہ پہ چلے جائیں گے تو پھر وجہ کو, اس میں جو نقائص ہیں اس کو دور کرنے کی بھی کوشش کریں. اور اگر آپ نقائص دور نہیں کریں گے تو مرض بڑھتا جائے گا, اور آپ کی جو دوا ہے وہ لادوا ہو گئی ہے. آپ کی دوا جو ہے وہ کارگر نہیں رہی, آپ غلط دوا کر رہے ہیں, اور غلط دوا جو ہے وہ ملک کو نقصان دے رہی ہے. ہم ملک کا نقصان نہیں چاہتے. یہ اگر آپ کا ملک ہے تو میرا آپ سے زیادہ ملک ہے, اور میں اپنے ملک میں آپ سے زیادہ لائن ہوں شاید ملک کے لیے. تو اس کو درست طریقے سے قانون کے مطابق, دستور کے مطابق آگے بڑھنے دیا جائے, بجائے یہ کہ آپ کی خواہشات کا غلام ہو کے چلے. بالکل صحیح. اچھا, خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے انتخاب پر تحفظات ہم نے دیکھے آپ کی پارٹی کی طرف سے سامنے آئے, اور بعد میں پارٹی کو اس پر نظر ثانی کرنی پڑی, ساتھ ہی کارکنان کو اسلام آباد جانے کی بھی ہدایت کرنی پڑی. یہ اقدام موجودہ سیاسی صورتحال میں کسی بڑے احتجاج یا تحریک کی طرف آپ لوگ جا رہے ہیں, اس کی کیا وجوہات ہے؟ ایسا ہے کہ یہ دونوں چیزیں انٹر کنیکٹڈ نہیں ہیں, ان کا آپس میں تعلق نہیں ہے. یہ انسیڈنٹلی جو ہے نا دونوں معاملات اکٹھے ہو گئے. ہم نے جلسہ پہلے سے پلان کیا ہوا تھا, اور ہمارے جلسے کئی پہلے پلان ہوتے ہیں. ہمیں نہیں پتا تھا کہ گنڈا پور صاحب استعفیٰ دیں گے, اور اس کے بعد آفریدی صاحب کے لیے کوئی جو ہے نا انہوں نے وہ سلاٹ رکھی ہے, اور اس کے بعد انہوں نے آنا ہے. دونوں معاملات اکٹھے ایسے انسیڈنٹلی ہو گئے, یا اس میں جو چیزیں طے تھی, جو باتیں ہم نے کرنی تھی وہ بھی طے تھی. اب جو کچھ خیبر پختونخوا میں ہوا, خیبر پختونخوا کی معاملات کو 2-3 حصوں میں پہلے تقسیم کری. گنڈا پور نے جو استعفیٰ دیا, کیا اس کا جو پہلا استعفیٰ تھا وہ قانون کے مطابق تھا؟ یہ پہلے اس پہ مائنڈ اپلائی کر لیجیے. اگر وہ استعفیٰ, پھر دوسری بات اس کے ساتھ یہ رکھیے کہ اگر وہ استعفیٰ قانون کے مطابق ہوتا تو کیا اس کو دوسرا استعفیٰ دینے کی ضرورت ہوتی؟ اس کو ذہن میں رکھ لیجیے. اب تیسری بات جو ذہن میں آپ نے رکھنی ہے وہ یہ کہ اسپیکر نے جو اجلاس بلوایا وہ پہلے استعفے کے بعد بلوایا تھا یا دوسرے استعفے کے بعد؟ اور اگر پہلے استعفے کے بعد بلوایا تھا وہ اجلاس جس کے نتیجے میں آفریدی صاحب الیکٹ ہوئے ہیں, تو وہ کیا پھر استعفیٰ ہی غلط تھا؟ تو پھر اس کے بعد جو اس کے اوپر سپر اسٹرکچر تھا, کیا اس کو درست کہنا چاہیے؟ اور کیا ایک غلط کام, ایک جعلی کام, ایک غیر قانونی کام کے اوپر جو ہے نا بلڈنگ جو بنائی گئی تھی اس کو لوگ برا نہ کہیں, مگر قانون کے مطابق کوئی عدالت کو اپروچ کرے تو اس کو برا کہا جائے گا یا غیر قانونی کام کو برا کہا جائے گا؟ ان چیزوں میں جو ہے نا غیر جذباتی ہو کے ایک دفعہ آپ نے اس کو ایگزامن کرنا ہے, اور اگر آپ اس کو ایگزامن کریں گے مگر اس کے ساتھ آپ کا جو ہے نا آپ کو باعث نہیں ہونا کہ آپ کسی پارٹی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں, اور آپ کو جذباتی نہیں ہونا, پھر اس کے بعد چیزیں معاملات سمجھ میں آنے لگ جائیں گے. ہم یہ جانتے تھے, ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس یہی 18-19 ووٹ ہے. ہم کو پتا تھا کہ ہم کبھی بھی نہیں جیت سکتے, مگر ہم صرف جمہوریت کے لیے جو ہے ہم نے ایک کینڈیڈیٹ دیا تھا تاکہ اس کے بعد جو ہے نا وہ الیکشن لڑا جا سکے. مگر مین وائل یہ اسٹیبلش ہو گیا, میری اپنی رائے جو ہے نا بہت ساری جگہوں پہ آ گئی کہ جناب یہ تو استعفیٰ نہیں ہے, اور اس کے بعد اس کو مجبور ہونا پڑا کہ وہ استعفیٰ جو ہے اس کے بعد استعفے پہ استعفیٰ دوسرا دینا پڑا. تو استعفے پہ استعفیٰ ہوا تھا. جب پہلا استعفیٰ غلط تھا تو پھر اسپیکر کا اس استعفے پہ ریلائنس بھی غلط تھا, اس کو پہلے غلط کریے, اور اس کے لیے کوئی انٹرپریٹیشن کے لیے کورٹ میں چلا گیا تو کورٹ میں جانا کیا غلط ہے, اس بات کو آپ نے طے کر. ویری رائٹ. اچھا, ایک صورتحال ہے جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں خیبر پختونخوا میں افغانستان کی طرف سے, اور اس کی جو سرحدی دھماکے ہم نے دیکھے, دہشت گردی کے حملے جاری ہیں. وفاقی حکومت اس پر آپریشن کرنا چاہتی ہے, ریاست اس پہ آپریشن کی حامی ہے, لیکن خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ مسئلے کا حل ڈائیلاگ کے ذریعے حاصل کرنا چاہ رہی ہے, اور اسی پر اصرار کر رہی ہے. اب یہ ایک ایسی صورتحال ہے جہاں پر صوبہ اور وفاق ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہیں, اس کو آپ کیسے انالائز کر رہے ہیں؟ ایسا ہے کہ صوبہ اور وفاق کا آمنے سامنے کھڑا ہونا تو درست نہیں ہوتا. بطور پارٹی آپ کے پاس آپ کو رائے رکھنے کا مسئلے کی ایک مسئلہ ہے, اس کو سلجھانے کے لیے آپ ایک رائے رکھتے ہیں, اور میں اس کو سلجھانے کے لیے میں بھی اتنا ملک کے ساتھ وفادار ہوں اور میں اس کو سلجھانے کے لیے دوسری رائے رکھتا ہوں, تو یہ بات درست ہوتی ہے. تو پی ٹی آئی یا جے یو آئی اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے جو رائے رکھتی ہے وہ رائے یقیناً جو ہے وہ درست ہو سکے گی یا غلط ہو سکے گی. آپ اس کو جو ہے نا دلیل کے ساتھ
آپ اس کے اوپر ڈبیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک. مگر جب تک وفاق اور صوبے کا آمنے سامنے آ جانا یہ یقیناً غلط ہوا کرتا ہے. آپ کو ایک لائن پہ آنا چاہیے, بیٹھ کے معاملات کو طے کرنا چاہیے. خیبر پختونخوا کے سی ایم کہتے ہیں کہ جی میں جب تک عمران خان سے نہیں ملوں گا میں کابینہ نہیں بناؤں گا. وزیر اعظم سے بات ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں میں پتہ کرتا ہوں, میں پوچھ کے بتاتا ہوں. یہ سچویشن کیوں پاکستان میں اس حد تک ہو رہی ہے جبکہ ایک بہت بڑی جنگ ہمارے بارڈر کے اوپر اس وقت کھڑی ہوئی ہے؟ آپ مجھ سے پہلے پوچھ رہے تھے کہ پارلیمنٹ کے بارے میں آپ کیوں کہتے ہیں کہ یہ غیر متعلق ہو گئی. جو پارلیمان کو لیڈ کرنے والا لیڈر آف ہاؤس جو ہے وہ کسی کو جیل میں ڈلوانے کے لیے کسی سے پوچھ کے بتائے گا تو پھر کیا پارلیمان جو ہے وہ متعلق رہی ہے؟ اس کا جواب آپ کو آپ کے پہلے سوال کا جواب جو ہے نا وہ آپ کے اس والے سوال میں مل گیا. ٹھیک ہے جی, یہ ہماری جو ہے نا اوقات ہے. اور جب ہماری اوقات یہ ہوگی کہ ہم کو جو ہے نا اتنے چھوٹے کام میں جس کو جیل سپرنٹینڈنٹ کر سکتا تھا, جس کو آئی جی جیل خانہ جات کر سکتا تھا, اس کو پرائم منسٹر کو جو ہے نا پوچھ کے بتانا پڑے گا. اور وہ اس کو پوچھنے کے لیے گئے ہوئے بھی میرا خیال ہے ہفتہ ہونے والا ہوگا. ہفتہ اگر پورا نہیں ہوا تو ہفتہ 1-2 دن میں ہو جائے گا. تو یہ صورتحال جس کی وجہ سے اس پارلیمان سے لوگوں کا اعتماد ختم ہو گیا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. ناظرین تلخ حقیقت ہے لیکن یہی سچ ہے, اور میرے خیال میں اگر اس سچ کو پورا پاکستان ایکسیپٹ کر لے تو زیادہ بہتر ہوگا. لیکن اس سارے کے اندر سوچنے والی صرف ایک چیز ہے کہ کیا پاکستان کی پارلیمنٹ اور پاکستان کے لوگ اس طرح کا نظام چاہتے ہیں یا ایک ایسا نظام چاہتے ہیں جہاں پر پاکستان میں رہنے والے ہر شخص کی بات کی اور اس کی ہر جو وہ عمل کرے اس کی اہمیت ہو. اس کے ساتھ ہی مجھے منصور اعظم قاضی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.